उठो मेरी गोद से, छोटी बच्ची नहीं रही तुम। अगर माँ ने देख लिया तो क्या सोचेगी हमारे बारे में। अपनी थाई पर उसका बोझ महसूस करते शहीर हड़बड़ा कर बोला था, मगर नरमीन मज़ीद उसके करीब होकर बोली, आपको मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। आपको अगर शादी भी करनी है तो सिर्फ मुझसे ही करना पड़ेगी। मैं आपको वो सब दूंगी जो आप चाहते हैं। इस छटांग भर की लड़की के मुंह से यह सुनकर शहीर का दिमाग घूमा था। कहने लगा, एक झटके में अल्लाह को प्यारी हो जाओगी। अब उठो वरना उठने लायक नहीं छोड़ूंगा। घर वालों ने इसका रिश्ता माहा से तय कर दिया था, मगर उसकी गोद में खेल कर बड़ी होने वाली नरमीन को ये बात हजम नहीं हुई थी। वो ज़बरदस्ती उसे किस करने लगी जब दरवाज़ा खुला और सामने माहा। ये क्या हर वक्त मेरे ऊपर चढ़कर बैठी रहती हो? दूर हट कर बैठो, कोई देखेगा तो क्या समझेगा? कोई शर्म तमीज़ है या नहीं तुम में? कितनी बार समझा चुका हूँ तुम्हें कि तुम अब कोई छोटी छटांग भर की बच्ची नहीं रही हो। मेरे घर आते ही मेरे बाजू को पकड़कर झूलना शुरू कर हो जाती थी, तो कभी बेड पर खड़ी होकर मेरे कंधों पर चढ़कर बैठ जाती थी। बड़ी हो चुकी हो तुम, बस कद ही छोटा रह गया तुम्हारा। उम्र तुम्हारी अब ऐसी नहीं रही कि तुम ये सारी हरकतें मेरे साथ करो। फॉर गॉड सेक, तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो? वो एक ही सांस में हाथ उठाकर उससे तनबिया करता काफ़ी चिढ़कर बोला था, क्योंकि उसे अच्छा खासा गुस्सा आ चुका था। बार बार मोबाइल पर मैसेजेस पर मैसेज आ रहे थे और एक बार फिर यही मैसेज लिखा आया था कि लगता है एक बार फिर तुम्हारे करीब वो नरमीन आ गई होगी, है ना? जब भी नरमीन तुम्हारे आसपास होती है तुम ऐसे ही मुझे इग्नोर करती हो। मुझे नहीं लगता कि ये कबाब में हड्डी मुझे और तुम्हें एक साथ खुश रहने देगी भी या नहीं। ये अल्फाज पढ़कर अभी शहीर का दिमाग घुमा ही था। इसे बेले के वो के जवाब देता नरमीन ने अगले लम्हे उससे उसका मोबाइल छीन लिया था और फिर सोफे पर खड़ी हो गई थी। पूरे लाउंज में उसकी हंसी और खिलखिलाहट गूंज रही थी। गुस्से से शहीर कहने लगा कि मुझे मेरा मोबाइल वापस करो। ये क्या बदतमीजी है? क्या मैंने कभी तुम्हारी चीज़ों को छेड़ा या तुम्हारी प्राइवेसी में दखल अंदाजी की है? मेरा मोबाइल मुझे वापस करो वरना बहुत पछताओगी। मगर वो सोफे पर उछलती अपना हाथ ऊपर करके कहने लगी कि अच्छा, हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। मैं आपको कह चुकी हूँ कि जब मैं आपके साथ हूँ तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ध्यान देंगे, मेरे साथ मिलकर शरारतें करेंगे, ना कि मोबाइल में गुस्से रहेंगे। इसे बेले के शहीर उसे फ़ोन पकड़ता वो फ़ौरन सोफे से छलांग लगाती राहदारी की तरफ भागी थी। साथ ही उसने वो मैसेजेस भी पढ़ लिए थे जो कि किसी और के नहीं बल्कि माहा ने किए थे। अगले लम्हे वो उसने वॉइस मैसेज में हंसकर कहना शुरू कर दिया कि महापी कबाब में हड्डी मैं नहीं बल्कि आप खुद बंदी हैं। आपको पता है ना मैं शहीर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, फिर क्यों आप हमारे बीच आ रही हैं? बोलकर भी मेरे और शहीर लाला के बीच आने की कोशिश मत करना, वरना मैं आपको बालों से पकड़कर बहुत मारूंगी। आप पर शहद की मक्खियाँ छोड़ दूंगी। उसके अल्फाज सुनता शहीर फौरन से कमर से खींच कर अपने करीब कर गया था और अपना मोबाइल उसके हाथ से छीना था। इससे पहले कि वो इस मैसेज को डिलीट करता तब तक वो माहा सुन चुकी थी और सुनते ही गुस्से के साथ शहीर का नंबर ब्लॉक भी कर चुकी थी। जबकि नटखट शरारती सी नरमीन ये सब देखकर ताली बजाकर हंस रही थी। बड़े गुस्से से शहीर ने उसे देखा था। अगले लम्हे उसे कमर से खींच कर पैरों की ठोकर से दरवाज़ा खोलता कमरे में ले आया था और दीवार से पिन अप करके कहने लगा, छटांग भर की तो तुम हो ही, तुमने मेरी ज़िंदगी अज़ाब बना कर रख दी है। शायद मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था। क्यों किया तुमने ऐसा माहा के साथ? जानती हो ना वो मेरी होने वाली बीवी बनेगी। घर वाले मेरी और उसकी शादी की बात कर रहे और वो शायद मुझे पसंद भी करती है। कितनी गलत हरकत की है तुमने। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। लेकिन वो अगले लम्हे उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए हंसकर कहने लगी, घर वाले रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो आपको पसंद करती है लेकिन आप तो उसे पसंद नहीं करते ना। मैं जानती हूँ आप सिर्फ और सिर्फ मेरे दीवाने हैं और आप अगर किसी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे भी तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरे अलावा किसी के साथ खुश रह ही नहीं सकेंगी। शहीर के वहमों गुमान में भी नहीं था कि लड़की ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या गया है।
بچپن سے ہی شہیر اور نرمین ایک ساتھ اس گھر میں رہ رہے تھے۔ اوپر تلے 3 پورشن بنے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے حصے میں شہیر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے اوپر نرمین اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، جو کہ اکلوتی تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے تایا جان کی بھی لاڈلی تھی۔ اور سب سے اوپر والے پورشن میں ماہا اپنی 2 بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کیونکہ ماہا شہیر سے 2-3 سال چھوٹی تھی، اس لیے شروع سے ہی یہ طے تھا کہ ماہا اور شہیر کی شادی کر دی جائے گی، جبکہ نرمین ابھی میٹرو کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لے چکی تھی۔ لیکن کالج میں صرف 1 مہینہ جانے کے بعد ہی اس کے رنگ ڈھنگ بدل چکے تھے۔ جن سہیلیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا وہ کافی دلیر اور شوق تھی۔ جب بھی کلاس سے فری ہوتی تو لڑکے لڑکیوں کی باتیں، محبت کی، رومانس کی باتیں کرتی رہتی۔ انہی باتوں نے نرمین کا دماغ کافی حد تک خراب کر دیا تھا۔ اسے اور کسی لڑکے میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، بس شروع سے ہی وہ شہیر کے ساتھ ہی کافی اٹیچ تھی۔ شروع میں تو اسے لالا یا بھائی جان کہہ کر بلاتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے جب اس کی نظر شہیر کے لیے بدلنے لگی تو وہ اس کی محبت اور اپنائیت کو اور ہی رنگ میں دیکھنے لگی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے، جذبات کیا ہوتے، اسے کچھ بھی خبر نہیں تھا۔ بس اسے یہی لگنے لگا تھا کہ وہ شہیر سے محبت کرتی ہے۔ شہیر صرف اور صرف اس کا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ شہیر اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ اگلی پل اپنا ہاتھ اس کی بالوں میں رکھ کر اسے جھنجھوڑ گیا، پھر کہنے لگا، آئندہ کے بعد اگر تم نے ماہا کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کی یا دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے، سمجھی تم؟ بہت لحاظ کر لیا میں نے تمہارا، اور آئندہ مجھ سے دور رہنا۔ مجھ سے ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ ہاں، اس ماہا کے لیے اب آپ میرے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کریں گے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہوں میں آپ کی دوست، نہ آپ میرے لالا ہیں، کچھ بھی نہیں لگتی میں آپ کی۔ وہ روتے ہوئے وہیں پیر پٹکتی اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ شہیر مٹھیاں بینچ کر اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ بچپن سے اگر وہ اپنے کسی کزن سے سب سے زیادہ اٹیچ تھا تو وہ مجھے نرمین ہی تھی، لیکن نرمین اب بڑی ہو چکی تھی۔ ابھی بھی اس کا یہی رنگ ڈنگ تھا کہ جب مرضی جڑ کر وہ شہیر کے ساتھ بیٹھ جایا کرتی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، کبھی کندھے پر سر رکھ لیتی تھی، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اس کا رزلٹ آتا تو وہ فوراً بھاگ کر اس کے سینے سے لگ جاتی۔ کچھ روز پہلے اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، ایک بار پھر وہ اس سے A+ گریڈ لے کر پاس ہوئی تھی، فوراً بھاگ کر آئی، وہ شہیر کے سینے سے لگ گئی۔ ابھی تک اس سرپری لڑکی نے برا پہننا شروع نہیں کیا تھا۔ شہیر بھی ابھی نہا کر واش روم سے نکلا تھا، نیچے اس نے باہر ٹاول لپیٹ رکھا تھا، جبکہ اوپر سے وہ بھی بنیان میں تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تولیے سے اپنے بالوں کو خشک کر رہا تھا جب وہ بھاگ کر آئی اور آ کر سیدھا شہیر کے سینے سے لگی تھی۔ لون کی باریک قمیض تھی جو دونوں کے وجودوں کے درمیان حائل تھی۔ یہ جوانی میں قدم رکھتی نرمین کے نشیب و فراز جو شہیر کے وجود پر ہلکے ہلکے ٹچ کرتے محسوس ہوئے تو شہیر کے پورے وجود میں رونگٹے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا دماغ تو ایک طرح سے کام کرنا ہی بند کر گیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ شوق سا اس سب کو محسوس کرتا رہا۔ وہ خوشی سے اسے اپنے رزلٹ کے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ کتنی ہی دیر وہ شوق سا کھڑا اس کے دباؤ کو اپنے سینے پر محسوس کرتا رہا۔ اس کے جذبات پہلی بار بدلے تھے۔ بڑی گہری نظروں سے اس نے نرمین کو دیکھا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے وجود پر ایک نظر ڈال کر وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ مکمل طور پر جوان اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ جیسے ہی شہیر کی نظر اس کے فگر پر گئی تو وہ وہیں پر جم چکی تھی، کیونکہ اس کا حسین سراپا واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ اس نے نیچے کچھ بھی پہن نہیں رکھا۔ پہلے تو اس نے بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے اسے مبارک دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اچھے نمبر لیے ہیں، پھر کہنے لگا کہ میری بات سنو، مجھے تم خود کو اچھے سے کور کیوں نہیں کرتی؟ نرمین اگلے ہی پل اپنی موٹی موٹی سرمئی آنکھیں پٹ پٹا کر کہنے لگی کہ کیا مطلب خود کو خبر نہیں کرتی؟ دیکھیں میں نے فراک پہن رکھا ہے، بازو بھی اس کے پورے اور ٹراؤزر بھی، اور کیسے خود کو کور کروں؟ ہاں اگر آپ دوپٹہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو پلیز گھر میں دوپٹہ کر کے کون گھومتا ہے یار، مجھ سے نہیں دوپٹہ کیا جاتا، ویسے بھی اتنی گرمی، اور ویسے بھی آپ سے کیسا پردہ، جب باہر جاؤں گی تو دوپٹہ کر لوں گی۔
لیکن وہ اپنا گلا کھنکار کر کہنے لگا، چھوٹی نہیں رہی ہو تم، بڑی ہو گئی ہو، دوپٹہ کیا کرو گلے میں تو لازمی رکھا کرو۔ اب میں تمہیں کن الفاظ میں سمجھاؤں کہ جس سولگے میں تم اس وقت سامنے ہو، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے تمہارے ساتھ کیا کچھ کر چکا ہوتا۔ اور ہاں، اپنی اماں کے ساتھ بازار جاؤ اور اپنے لیے ضروری سامان لے کر آؤ، مگر دوبارہ میرے سامنے سولیے میں آئی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ کچھ اس انداز میں اسے جھڑک کر بولا تھا۔ وہ تھوڑی چیپ سی ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا تھا، پھر اپنے فگر میں اٹھی ہوئی اٹھان دیکھ کر وہ خود بھی شرما چکی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ اصل میں شہیر کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دوبارہ اس نے خود کو کور تو کر لیا تھا، لیکن شہیر کے ساتھ اس کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس روز بھی جب وہ کالج سے واپس آئی تو نڈھال سی صوفے پر گر چکی تھی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پھر گزشتہ رات شہیر نے جس طرح اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا، اس بات کا بھی سٹریس لیے بیٹھی تھی۔ جب شہیر اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا تو وہ کچھ دیر پہلے اس نے اوپر پورشن میں جا کر ماہا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور جیسے تیسے اسے منا بھی لیا تھا کہ وہ بچی اگر میرے پاس آتی ہے بیٹھتی ہے تو میں اسے صرف اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور نہ ہی تمہارے علاوہ میں کوئی ایسی حرکت کروں گا۔ اور جیسے تیسے اسے منا کر راضی کر کے اپنے روم میں آیا تھا۔ جب نرمین کو یوں سر پکڑے دیکھا تو اس کے پاس آیا، پھر کہنے لگا، کیا ہوا ہے پارٹنر، منہ کیوں پھلا رکھا ہے، کہیں کالج سے مار تو نہیں کھا کر آ گئی؟ پہلے تو روحانسی ہو کر اس نے شہیر کو دیکھا تھا، پھر اگلے ہی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر شہیر کے تو ماتھے پر بل پڑے تھے۔ فوراً اس کے پاس بیٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا، کہنے لگا، ارے گڑیا، کیا ہو گیا تمہیں، رو کیوں رہی ہو؟ کس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بتاؤ، میں اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں یاد ہو رہا تو مجھے یہ میتھ اتنی مشکل، ویسے نا میں نے تو غلطی کر دی، مجھے آئی سی ایس رکھ کر کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، اسے تو اچھا تھا میں میڈیکل کر لیتی، کم از کم میں تو نہیں پڑھا چاہتا۔ خدا کا قہر نازل ہو اس پر۔ ارے قبر میں کیڑے پڑے اس بندے کے جس نے کہا تھا کہ میٹرک تک پڑھ لو، آگے کی پڑھائی بالکل حلوہ حلوہ۔ اس کے الفاظ سن کر بے ساختہ شہیر ہنسا تھا، کہہ کے لگا کر ہنس کر کہنے لگا، بیٹا جی صحیح تو کہا ہے، حلوہ ہے حلوہ، باقی کھانوں سے زیادہ حلوے پر ہی تو زیادہ محنت اور دیر لگتی ہے، لیکن چلو تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، تمہیں سب سکھا دوں گا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کل ایکسرسائز کا ٹیسٹ ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ شہیر کہنے لگا کہ میں تمہیں سب سمجھا دوں گا، دیکھنا سب کچھ تمہیں اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ کھانا کھا کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سیدھا اس کے کمرے میں ہی جا چکی تھی اور وہ اسے بار بار سوال سمجھا رہا تھا، جبکہ اسے نیند آنے لگی۔ کب وہ بیٹھے بیٹھے اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی۔ شہر کے تو تب پتہ چلا جب وہ گہرے گہرے خراٹے لے رہی تھی۔ اس نے اسے کان سے پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہا، لیکن وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ایک طرف ہٹا کر شہیر نے دکھی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور خود دوسری جانب بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر ضروری میل چیک کرنے لگا۔ طبیعت اس کی بھی بوجھل ہو رہی تھی اور کام میں اتنا مگن تھا کہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے بیڈ کی دوسری جانب نرمین سو رہی ہے۔ لیپ ٹاپ کو یوں ہی گود میں رکھے وہ بھی نیم دراز کام کرتے کرتے وہیں پر سو گیا تھا۔ ماں کو بالکل بھی نرمین اچھی نہیں لگتی تھی۔ شروع سے ہی وہ جب نرمین کو شہیر کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے دیکھتی، اس کے قریب دیکھتی تو اندر ہی اندر جلن پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ وہ خود کو اس مقام پر دیکھنا چاہتی تھی جہاں پر نرمین تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے خود کو سمجھایا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور ایک ٹائٹ سی قمیض پہنی تھی، دوپٹے کو گلے میں سیٹ کیا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ آج وہ شہیر کے ساتھ باہر گھومنے جائے گی۔ فاخرہ بیگم سے بھی صاف صاف کہہ چکی تھی کہ مجھے مزید انتظار نہیں کرنا، پلیز کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دیں آپ یہ پرانی باتیں، تایا جان سے خود ہماری شادی کی بات کریں، میں نہیں چاہتی کہ مزید دیر ہو جائے۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے جب وہ یہ سوچ کر نیچے آئی تھی کہ آج وہ شہیر کے ساتھ باہر ڈنر کرے گی۔ بغیر دروازے پر دستک دیے جیسے اس نے شہیر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس سینے میں ہی تھم چکا تھا، کیونکہ شہیر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، گہری نیند میں سو رہا تھا
اور نرمین اس کے کندھے پر سر رکھے اپنی ٹانگ اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی، جبکہ شیر کا بازو اس کی کمر پر تھا۔ دونوں یوں سو رہے تھے جیسے میاں بیوی ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد تھکار کر سوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ماہا کے حلق سے تو بے ساختہ چیخ سی نکلی تھی۔ اس کی چیخ سن کر تائی اور باقی کے لوگ بھی سبھی وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ شور سن کر نرمین اور شہیر کی بھی آنکھیں کھل چکی تھی۔ اپنے سامنے دروازے پر پورے گھر کو اکٹھا دیکھ کر شہیر اپنا سر جھٹک کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ لیکن جیسے ہی اپنے پہلو میں سوئی ہوئی نرمین کو دیکھا تو اسے جھٹکا لگا تھا۔ شاہدہ بیگم آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ تم دونوں ایک بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی، ایک دم چونکی تھی۔ فوراً گھبرا کر کہنے لگی کہ کیا مطلب، کیا چل رہا ہے؟ بھائی جان، میں نے آپ کو خود ہی بولا تھا کہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ یہ میتھ کی کویسچن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ان سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ لیکن اگلے لمحے فاخرہ بیگم کہنے لگی کہ اچھا، یہ بیڈ پر لیٹ کر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کون سے سوال سمجھے جا رہے ہیں؟ ہاں بتاؤ، ہمیں کیا بچہ سمجھ رکھا ہے یا ہمارے منہ پر کہیں الو لکھا ہے؟ کب سے تم دونوں کی بے حیائی اس گھر میں برداشت کریں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی پھول سی نیکشری بچی کا رشتہ شہیر سے طے کر دیا کہ ہو سکتا ہے رشتہ طے ہونے کے بعد یہ بے شرم نرمین شہیر سے دور رہ لے، لیکن یہ تو سیدھا بستر تک ہی پہنچ گئی۔ نسرین تو غصے کے مارے نرمین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اگلے لمحے شہیر اٹھا اور فوراً بات پر قابو پاتے ہی کہنے لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بھلا میرے اور نرمین کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ میرے کمرے میں صرف پڑھنے کے لیے آئی تھی، جیسے پہلے پڑھتی تھی اور جیسے اس کی عادت ہے۔ جب بھی کتابیں اس کے سامنے کھلنے سے نیندیں چڑھ جاتی ہیں، یہ یہیں پر سو گئی اور میں بھی کام کرتے ہوئے یہیں پر سو گیا۔ سوتے ہوئے اگر ہم ایک ہی بیڈ پر آ گئے تو مانتا ہوں مجھ سے تھوڑا غلط ہو گیا، لیکن ہمارے بیچ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں تو روتے ہوئے آگے پڑی تھی اور نرمین کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی۔ جتنی باتیں اس کے منہ میں آ رہی تھی وہ سنائی جا رہی تھی اور واضح الفاظ میں کہہ چکی تھی کہ ماما مجھے نہیں کرنی شادی، گھر کے بڑے مرد حضرات بھی آ چکے تھے۔ سب کے سامنے جب الفاظ بولے گئے تو ایک الگ ہی معاملہ کریٹ ہو چکا تھا۔ اب تو شہیر کو نرمین پر غصہ آ رہا تھا جو ایک طرف مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں وہاں کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دوں، اس لیے جان بوجھ کر سارا پلان کیا تھا نا تم نے؟ بولو، تمہاری نظر مجھے شروع سے ہی خود پر عجیب لگ رہی ہے۔ اسے بازو سے مروڑ کر مسلسل بات سنائی جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بھی تنک کر کہنے لگی کہ ہاں جی، یہی سمجھو، اب شادی تو آپ کو مجھ سے ہی کرنا پڑے گی، ماہا سے نہیں۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، پہلے آپ میرے اور بعد میں دنیا والوں کے لیے، سمجھے آپ؟ اس کے منہ میں جو آیا تھا وہ بے دہانی میں بول چکی تھی، لیکن اگلے ہی پل میں زناٹے دار تھپڑ شہی نے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ کہنے لگا کہ تم نے آج بے حیائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم ایسے نکل سکتی ہو۔ ماما کری شادی کی تیاری، مجھے کل ہر حال میں ماہا سے نکاح کرنا ہے۔ دیکھتا ہوں کیسے روکتا ہے کوئی مجھے یہ نکاح کرنے سے، اور میں تمہاری کوئی چوچرا نہیں سنوں گا۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ اس گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے وہ گھور کر نرمین کو دیکھتا جب فیصلہ سنا چکا تھا اور نرمین یک ٹک اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہی وہاں جو پہلے تو رو رہی تھی، ایک دم سے الفاظ سن کر اس کے دل میں بھی گویا ٹھنڈ سی پڑ چکی تھی۔ یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہاں اور شہیر کی جلد از جلد شادی کر دی جائے گی، جبکہ نرمین کی تو اچھی خاصی بے عزتی نسرین بیگم نے کی تھی۔ اس کے والد بھی اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکے تھے، بار بار یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اپنا ملنا جلنا شہیر کے ساتھ کم کرو، آئندہ تمہیں شہیر کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہ دیکھا جائے، وہ ماہا کا ہونے والا شوہر ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اس سے محبت ہوئی ہی شہیر سے تھی، پھر اپنی محبت کو وہ کسی اور کا ہوتا کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ایک بار پھر رات جیسے جیسے گہری ہونے لگی، سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے، لیکن وہ پہلے تو اپنے کمرے میں چکر کاٹتی رہی، پھر آدھی رات کو شہیر کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ دروازے پر دستک دینے لگی، شہیر نے بھی آنکھیں مسلتے ہوئے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا تھا۔
سامنے نرمین کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ دروازہ بند کرنے لگا تھا جب اس نے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ کر دروازہ روک دیا۔ کہنے لگے کہ یہ آپ بھی جانتی اور میں بھی کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں بس سو گئی تھی، آپ کو دعوت تو نہیں دی تھی کہ آپ بھی میرے پاس بیٹھ کر سوئیں۔ میں آپ کو بول چکی ہوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی اور کا سوچ نہیں سکتی۔ پھر کیوں آپ بار بار مجھ سے شادی کو انکار کر رہے اور ماں سے شادی کر رہے ہیں؟ ماں کو تو کوئی بھی لڑکا مل جائے گا، اتنے اچھے اچھے رشتے میں ہو جائیں گے، لیکن میرا کیا ہوگا؟ شہید نے ایک بار پھر اس کے الفاظ سنے تو اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، تو میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ تمہاری اور میری عمر میں کافی فرق ہے، خود کو دیکھو اور مجھے دیکھو۔ کیوں پہلی رات ہی اللہ کو پیاری ہونا چاہتی ہو؟ بار بار وہی بات ریپیٹ کرتی ہو۔ چٹان بھر کی تو ہو تم، میرا قد 6 فٹ سے بھی اوپر ہے، سمجھتی ہو اور تم بہت مشکل میرے بازو تک آتی ہو۔ جانتی ہو میرا تمہارا کوئی میل نہیں ہے، اگر تمہاری مجھ سے شادی ہوگی نا تو اگلے 10 دن تک بستر سے ہل بھی نہیں پاؤ گی۔ اور میرے جذبات جس قدر بڑھ گئے ہوئے ہیں نا تو میری انگلی بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی، سمجھی؟ اب اس سے زیادہ کلیئر الفاظ میں تمہیں کچھ نہیں سمجھا سکتا۔ ویسے بھی بچی تو ہو نہیں جو تمہیں پتہ نہیں ہوگا میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور کبھی بھی لڑکی کو خود سے اتنی اونچے لمبے اور چوڑے مرد سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر عمر بھی تمہاری اتنی نہیں ہے، بہتر ہے کہ میرا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں صرف تمہارے ایک اچھا دوست تھا، کزن تھا، اسے زائد اور کچھ نہیں۔ چلو شاباش، کمرے میں جاؤ، اپنا ٹیڈی بیئر اپنے سینے سے لگاؤ اور سو جاؤ۔ شہیر کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن بس وہ کسی بھی طرح اسے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ اس طرح سے اس کے ساتھ بات کرنا شہیر کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سختی نہیں برتے گا تو بلا وجہ گھر کا ماحول خراب ہوگا، اور وہ یہ چاہتا نہیں تھا۔ اگلی پل وہ فوراً کمرے میں داخل ہوئی اور دونوں ہاتھ شہیر کے کالر پر رکھ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکی تھی۔ آج تک کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ شہیر خانزادہ کے کالر تک پہنچ سکتا، لیکن وہاں یہ لڑکی تھی جو ایسی گستاخی کر چکی تھی۔ اسے کالر سے کھینچ کر اپنے سامنے کر کے کہنے لگی، بچی سمجھ رکھا ہے کہ اب میں یہ سب جانتی ہوں، الف سے یہ تک یہ رشتہ کیا ہوتا ہے، کیسے نبھایا جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں، شادی تو آپ کو مجھ سے ہی کرنی پڑے گی۔ میری فکر مت کریں، میں مکمل طور پر آپ کو برداشت کر لوں گی، اگر اف بھی کروں گی تو میرا نام بدل دینا، لیکن پلیز مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ اگر آپ نے ماہا کے ساتھ شادی کر لی تو میں اپنی جان لے لوں گی، وہ بھی اس گھر کی تیسری منزل سے کود کر۔ سنا آپ نے؟ جس قدر وہ جذباتی تھی، شہیر اس کے جذباتی پن سے بخوبی واقف تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر اسے سامنے کھڑا کیا، پھر کہنے لگا کہ آج تک میں نے اپنے بڑوں کے فیصلوں کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی آئندہ کروں گا۔ بہتر ہے کہ جا کر اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ کیوں اپنا اور میرا مذاق بنوانا چاہتی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اگر رات کے اس پہر تمہیں اور مجھے کسی نے بات کر کے دیکھ لیا تو بلا وجہ پھر سے تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ اسے وہاں سے بھیج چکا تھا، وہ روتی ہوئی ایک بار پھر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اگلی صبح وہ سرخ آنکھیں لیے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف تھی۔ صحن میں نکاح کا سارا انتظام کیا جا رہا تھا، مہمانوں کو بھی کالز کر دی تھی، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا اچانک شہیر اور ماہا کا نکاح کیا کیوں جا رہا ہے۔ وہی ماہا بھی خوش تھی، طنز انداز میں مسکراتی وہ اپنی مسکراہٹ نرمین کو دکھا کر آگ لگا رہی تھی، جبکہ نرمین چپ چاپ بس کاموں میں لگی تھی۔ شہیر کو بھی اس کی خاموشی خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی، کیونکہ جانتا تھا کہ بچپن سے لے کر اب تک اس لڑکی نے ضد کر کے جو بھی پانا چاہا تھا وہ پا کر ہی دم دیا تھا، لیکن اتنی آسانی سے وہ خاموش کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی پارلر سے تیار ہو کر ماہا گھر آ چکی تھی۔ سفید رنگ کی میکسی میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی، دلہن بنی وہ بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ سامنے ایک بڑی سی سکرین لگی ہوئی تھی، جہاں پر پہلے تو گانے چل رہے تھے، لیکن پھر پوری فیملی کے سامنے شہیر، ماہا اور ان کے والدین کی تصاویر چلنی شروع ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ پروجیکٹر کو بند کیا جاتا اور جابو قبول شروع کیا جاتا، اچانک ایک ویڈیو سامنے پروجیکٹر پر چلنے لگے۔
جس کا کسی کو بھی وہم و گمان نہیں تھا۔ اس ماہ کو تو یوں لگا جیسے آسمان اس کے سر پر ہی ٹوٹ پڑا ہو، کیونکہ اس کے باتھ روم کی یہ ویڈیو تھی۔ باتھ ٹب میں ماہ بیٹھی تھی، وہاں پانی کے ساتھ نہاتے ہوئے اپنے وجود کے ساتھ کھیل رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس کے وجود پر پردے کے نام پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ ویڈیو وہاں پر چل رہی تھی اور دیکھنے والوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تبھی ایک عورت بول کر کہنے لگی کہ ارے یہ تو ماہا ہے۔ اس وقت پروجیکٹر پر تمام تر ویڈیوز نرمین چلا رہی تھی، وہ بھی اب آ چکی تھی۔ جلدی سے پروجیکٹر کو بند کرنے لگی، لیکن وہ بند ہو ہی نہیں رہا تھا۔ گھر کے مردوں کے چہرے سرخ لال ہو چکے تھے۔ افتخار صاحب جو کہ ماہا کے والد تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو سیدھا اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ گھبراتے ہوئے نرمین نے پروجیکٹر ہی زمین پر مار کر توڑ ڈالا تھا۔ ماہا روئی جا رہی تھی کہ یہ کیا، میرے باتھ روم میں گھس کر کس نے ویڈیو بنائی ہے؟ میرے پرائیویٹ لمحات کو کس نے سر عام اچھالا ہے؟ یہ یقین ہے نا اسی نے کیا ہوگا ایسا گھٹیا کام۔ جی نرمین نہیں کر سکتی ہے۔ نرمین تم ضد اور انا میں مجھ سے شہیر کو چھیننے کے لیے حد تک گزر جاؤ گی؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک بار بھی شرم نہ آئی؟ تم کیا کر رہی ہو؟ شہیر کا غصہ تو 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ نرمین یکٹک کتنی دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے تایا تائی، چچا چچی اور ماں باپ سبھی اسی حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زناٹے دار تھپڑ اس کی والدہ نے اس کے منہ پر دے مارا تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ شرم نہ آئی تمہیں؟ تم نے اس کے واش روم میں یہ ویڈیو کیسے بنائی؟ ماہا منہ چھپا کر روئی جا رہی تھی۔ فوراً پروجیکٹر توڑ دیا گیا تھا، مگر لوگوں نے جو دیکھنا تھا دیکھ چکے تھے۔ شہیر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نرمین کا منہ ہی نوچ ڈالے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ چچا جان، تایا جان، بابا پلیز میری باتوں پر یقین کریں۔ میں ایسی گندی حرکت نہیں کر سکتی۔ لیکن سب جانتے تھے کہ یہ سب اسی کا ہی کیا دھرا ہے۔ سب مہمان تو فوراً سے باتیں بنانے لگے تھے۔ شہیر کی والدہ سے کہنے لگے کہ لڑکی کا سارا چھپا ہوا حسن تو یہاں پر موجود سبھی لڑکے لڑکیوں نے اچھے سے دیکھ لیا۔ اب کیا پھر بھی تم اپنی اس بھتیجی کو اپنی بہو بناؤ گی؟ ارے مجھ جیسی عورت ہوتی تو فوراً بارات واپس لے لیتی، لیکن تم تو یہ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ تم لوگ تو رہتے ہی ایک گھر میں ہو۔ لڑکی کی تو عزت کہیں کی نہیں رہی۔ افتخار صاحب نے تو فوراً ایسے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ چلے جائیں یہاں سے، بس مہربانی کریں ہم پر، مزید ہمارے دکھ کا باعث نہ بنے۔ سب لوگ ہی باتیں بناتے اور سناتے آہستہ آہستہ نکل چکے تھے۔ اب صرف خاندان کے لوگ ہی موجود تھے یا پھر مولوی صاحب۔ ایک طرف فرش پر گری ہوئی نرمین پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی، جبکہ شہیر اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ ماہا بھی صوفے پر بیٹھی رو رو کر نرمین پر جملے کس رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر اسے اتنی طرح تھی شہیر کا ہونے کی تو اسے تو اچھا ہے کہ آج میری جگہ شہیر کے ساتھ اسی کا نکاح پڑھوا دے۔ میں تو ویسے بھی کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہی۔ پورے خاندان کے سامنے مجھے بے پردہ کر دیا گیا اور اب کوئی بھی مجھے نہیں اپنائے گا۔ بہتر ہے کہ میں اس گھر کی منزل سے کود کر اپنی جان دے دوں۔ لیکن شہیر کی والدہ فوراً آگے بڑھی تھی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگے کہ نہیں، تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ میری بہو اگر بنے گی تو وہ تم ہی ہو، تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ آج اور ابھی نکاح ہوگا، وہ بھی تمہارا اور شہیر کا۔ میں نرمین کو اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تائی جان جو کبھی اس پر جان چھڑکتی تھی، وہ بھی اس کے خلاف ہو چکی تھی۔ نکاح خواہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا۔ شہیر مٹھیاں بیچتا سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ چکا تھا، لیکن نکاح سے پہلے کہہ چکا تھا کہ میں یہ نکاح تو کروں لیکن رخصتی ابھی نہیں کروں گا۔ ماہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پھر سر جھکا لیا تھا، جبکہ نرمین سامنے کھڑی چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے حجاب قبول کروایا تھا اور شہیر اور ماہا کا نکاح ہو چکا تھا۔ نرمین کا دل کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ وہ تو بس یہ پلان بنائے ہوئی تھی کہ کسی بھی طرح کر کے وہ شہیر کا نکاح روکے گی۔ لیکن یہ ویڈیو کس نے چلائی تھی، کیسے چلی تھی، اس بارے میں تو اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔ الٹا شک کی نظروں میں وہ خود ہی آ چکی تھی۔ جیسے نکاح ہوا تو وہ فوراً وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ سب نے نرمین سے قطع تعلق ہی کر لی تھی۔ پہلے تو وہ کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی، لیکن جیسے جیسے اس کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو اسے اپنے گھر والوں پر ہی شدید دکھ کے ساتھ غصہ آ چکا تھا کہ
कैसे ये लोग उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते थे? क्या वो इस घर की बेटी नहीं थी? सब ने अब तक उसे इतनी मोहब्बत जताई थी और एकदम से उसके खिलाफ हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ माह की वजह से। इतना तो वो जानती थी कि वो वीडियोज उसने स्क्रीन पर नहीं चलाई, लेकिन फिर किसने चलाई थी? बार बार इस वीडियो में नजर आने वाला माह का सरापा उसकी नज़रों में घूम रहा था। माँ इस वीडियो में खुश थी, बार बार कैमरे में ही देख रही थी और अपने वजूद को जिस अंदाज में छू रही थी वो कोई आम नॉर्मल लड़की बिल्कुल नहीं छूती। वो वीडियो तो बिल्कुल इस अंदाज में बनी हुई थी जैसे किसी को बाकायदा ये मंजर दिखाने के लिए बनाई गई हो। नरमीन के दिमाग में कई तरह के सवालात उठ रहे थे। रात के 11 बज रहे थे, सब अपने अपने कमरों में थे जब वो उठी और माहा के कमरे की तरफ आने लगी। जैसे उसने माहा के कमरे के बाहर कदम रखा तो अंदर से आने वाली आवाज़ों ने उसके कदम वहीं रोक दिए थे। उसने धीरे से दरवाज़ा सिरकाया तो अंदर से आती आवाज़ें मज़ीद ही उसे हड़बड़ा चुकी थी। वो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। नहीं, तुम अभी नहीं आओगे, समझे तुम? आज तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि तुम मेरे सामने और मैं तुम जान ही ले लूँ तुम्हारी। खबरदार जो तुमने कोई ऐसी हरकत की तो। लेकिन दूसरी कॉल पर जो भी था वो इसरार कह रहा था कि अभी और इसी वक्त उससे मिलने के लिए आ रहा है। माँ कॉल बंद कर चुकी थी और नरमीन वही दीवार के पास खड़ी इंतज़ार कर रही थी। जब कुछ देर बाद माँ कमरे से बाहर निकली, हर सू गहरी खामोशी थी। दबे पाँव चलते हुए वो गेट की तरफ आई थी। जब आहिस्ता से उसने गेट खोला था और एक लड़का उसके साथ अंदर दाखिल हुआ था। नरमीन अंधेरे में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। वो एक अनजान शख्स था जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। माँ इस वक्त पसीने से शराबूर थर थर कांप रही थी। इस लड़के को अपने साथ अपने कमरे में ले जा चुकी थी। नरमीन का तो दिमाग ही घूम चुका था। दिल तो उसका यही चाह रहा था कि वो भी जाए और अभी बाहर से कुंडी लगाए और घर के सभी अफराद को जगा कर यहाँ पर लिया है और उनका बताया कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही। लेकिन वो अगर ये मंजर अपने बाबा, ताया और चचा को दिखाती तो कुछ भी हो सकता था। बेसाख्ता उसके जहन में शहीर आया था जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। उसे कैसी कैसी बातें सुनाई थी। वो किसी को भी माफ़ तो नहीं करना चाहती थी। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल निकाला और कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें वो बार बार माहा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करने की कोशिश कर रहा था और माहा उसे दूर करके कह रही थी कि मुझसे दूर रहो। क्यों आए हो यहाँ तुम? जानते हो क्या किया तुमने? चाहते क्या हो तुम? वो कहने लगा कि तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम्हारे वजूद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मेरे अलावा तुम किसी को अपने 1 इंच भी करीब मत आने दोगी। लेकिन तुमने तो किसी और से ही निकाह कर लिया। तुम्हारे सारे राज मैं अब तुम्हारे शौहर के सामने अयां करूँगा। उसे बताऊंगा कि तुम कैसे घटिया लड़की हो। इससे पहले भी तुम्हारी जिंदगी में कितने लड़के थे और उसके बाद भी अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो सुकून से मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। वो वीडियो रिकॉर्ड करके सारी सच्चाई सुन चुकी थी। फिर फौरन शहीर के कमरे की तरफ गई थी। थोड़ा थोड़ा उसका दरवाज़ा बजाने लगी। शहीर जो पहले कमरे में जाकर बैठा था झटके से दरवाज़ा खोला। एक बार फिर इस लड़की को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर उसका सबर जवाब दे चुका था। कहने लगा, क्यों आई हो यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ, दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना जिस कदर मुझे गुस्सा है ना, मेरे हाथों कहीं तुम्हारी जान ज़ाया ना हो जाए। मुझे तो समझ नहीं आई कि एक वक्त तक मैं तुम जैसी लड़की से मुंसलिक रहा, तुमसे मोहब्बत करता रहा। वो जो कुछ बोले जा रहा था, नरमीन का दिमाग भी लावा फटने को तैयार था। लेकिन बड़े ज़ब्त के साथ कहने लगी, आपको कोई हक नहीं पहुँचता आप मुझे इतनी बातें सुनाएं। ये ना हो कि जब आपको असलियत पता चले तो आपको पछताना पड़े। अगर आपको हकीकत जाननी है ना तो अभी कभी मेरे साथ चलिए। अपनी आंखों से देखिए, वो माहा इस वक्त अपने कमरे में किसी लड़के के साथ है। निकाह उसने आपके साथ किया और कमरे में किसी और के साथ गुलछड़े उड़ा रही है। एक जराटेदार थप्पड़ शहीद उसके मुंह पर मार चुका था। कहने लगा, ओ शट अप, किस कदर गिरी हुई लड़की हो तुम। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हें। उम्र देखो अपनी और बातें देखो। उस महा बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक बार फिर से उस पर गंदा इल्जाम लगा रही हो। इस बार थप्पड़ खाकर आंसू उसकी आंखों से निकल आए थे, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ खुद को सच्चा साबित करना था। वो कहने लगी कि अगर आपको मुझ पर यकीन है तो मेरे साथ चलिए।
اس کے یوں بار بار کہنے پر شہیر اس کے ساتھ چل تو پڑا تھا۔ ماہا کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ کچھ دیر بعد ماہا نے دروازہ کھول بھی دیا۔ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ ماہا سونے کی پوری ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ دونوں اس وقت یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ ایک بار پھر نرمین چلا کر کہنے لگی کہ جھوٹ مت بولو، بتاؤ کہاں اس لڑکے کو چھپایا تم نے؟ میں نے خود اسے تمہارے ساتھ اس گھر میں آتے دیکھا۔ تم گیٹ کھول کر اسے اندر لائی، بتاؤ الماری میں چھپایا یا بیڈ کے نیچے یا پھر اس کھڑکی سے بھگا دیا اسے؟ ماہا شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کہ یہ تم کس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں میری عزت کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ اور شہیر آپ چپ کر کے یہ سب سن رہے ہیں؟ ماہا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہو چکے تھے اور شہیر کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ نرمین ایک بار پھر خود کو غلط ثابت ہوتا دیکھ کر فوراً اپنا موبائل سامنے کرنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اس میں وہ ساری ویڈیو ریکارڈ کی ہے، میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتی ہوں، میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتی ہوں۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے فوراً اس ویڈیو کو ڈھونڈ کر چلانے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے شہیر نے اس کا موبائل اس سے لے لیا تھا اور غصے سے موبائل کو ٹیبل پر پٹکا تھا۔ موبائل کی سکرین ٹوٹ چکی تھی۔ 3 بار اس نے موبائل کو ٹیبل پر پٹکنے کے بعد ایسے دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ دوبارہ اگر تم نے ماہا پر الزام لگایا یا میرے اور ماہا کے بیچ آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ اس کا موبائل چکنا چور ہو چکا تھا۔ ماہا اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی اور وہ ایک بار پھر ان سب کی نظروں میں گرنے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ ساری رات اس کی آنکھ نہیں لگی تھی۔ اگلی صبح جو کچھ گزشتہ رات ہوا تھا شہید نے سب کو بتا دیا تھا۔ نسرین بیگم اور شہباز صاحب اپنی اولاد کی وجہ سے بے تحاشا شرمندہ ہو چکے تھے۔ نہ جانے کتنی باتیں تھیں جو نسرین بیگم نے اسے سنائی تھی اور واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ خبردار جو اب تم نے ان لوگوں کے پوشن میں جانے کی کوشش بھی کی تو میرے تو بس نہیں چل رہا کہ ابھی کبھی کوئی رشتہ آئے اور تمہیں میں پیا گھر چلتا کروں۔ وہ چپ چاپ سب کی باتیں سن رہی تھی، آنکھوں سے آنسو تواتر سے گر رہے تھے۔ کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور ان سب کی وجہ ماہا تھی۔ شہیر کی محبت فی الحال اس کے دل میں ہی قید ہو گئی تھی۔ خود سے ہم کلام ہو کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، جو کچھ مرضی ہوتا ہے ہوتا رہے، ان کی زندگیوں میں مجھے کیا، میں جانتی ہوں میں غلط نہیں ہوں اور میں بغیر کسی غلطی کے اپنا سر جھکاؤں گی بھی نہیں۔ وہ اپنی ماں کو دو ٹوک انداز میں کہتی سیدھا واش روم میں گئی تھی۔ نسرین بیگم تو اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، کہنے لگی کہ بہت پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے، جب سے کالج میں جانا شروع ہوئی ہو تمہارے یہ پر کاٹنے ہی پڑیں گے۔ وہ یونیفارم پہن کر تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے ہی گھر سے باہر نکلی تھی۔ گھر سے باہر جانے کا راستہ تینوں پورشنز کا ایک ہی تھا۔ جب وہ دندناتی ہوئی سب کے بیچ سے گزر کر گیٹ کی طرف گئی تو سب نے اسے ایک نظر دیکھا تھا، کیونکہ نرمین کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ ہر وقت نٹکھٹ شرارتیں کرنے والی نرمین اب بالکل سنجیدہ ہو چکی تھی۔ ایک ہفتہ تو ایسے ہی گزر چکا تھا۔ دھیرے دھیرے گھر کا ماحول بھی بہتر ہونے لگا تھا، لیکن نرمین کا رویہ ویسے ہی تھا۔ شہیر کا دماغ میں جیسے جیسے ٹھنڈا ہوا تھا اسے اپنے دماغ میں کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ گزشتہ روز جس انداز میں وہ نرمین سے بات کر چکا تھا، اندر ہی اندر اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، کیونکہ آج تک اس نے نرمین سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ پھر یہ بات بھی بار بار دماغ میں آ رہی تھی کہ نرمین بھلا اس قدر گھٹیا اقدام کیسے لگا سکتی ہے؟ اس لڑکی میں اتنی ہمت آ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ تو بچوں کی طرح بس شرط لگائے بیٹھی تھی کہ اسے شادی کرنی ہے۔ وہ کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتی تھی۔ بے ساختہ اس کے ذہن میں وہ ویڈیو آئی تھی۔ ویڈیو جس طرح بنی ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ واش روم میں کیمرہ فٹ کیا گیا تھا، اور پھر جس طرح کیمرے کی طرف دیکھ کر ماہا مسکرا رہی تھی، چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی، اور پھر اپنے وجود کے ساتھ وہ جس انداز میں کھیل رہی تھی صاف دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ سب کچھ کیمرے کی طرف دیکھ کر دی ہے۔ بے ساختہ شہیر نے جھرجھری لے کر اپنے ذہن سے اس منظر کو جھٹکنا چاہا تھا، لیکن وہ جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، جو اس کی نظروں سے چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا جب دروازہ کھلا اور مسکراتی ہوئی ماہا کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتی اس کے بازو کو تھام چکے تھے، کندھے پر سر رکھ کر کہنے لگی کہ دیکھو شہیر، آج موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے،
پلیز یار آج منع مت کرنا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، ڈپریس ہوں، مجھے باہر گھومنے جانا ہے اور آج ہم ڈنر بھی باہر کریں گے، صرف میں اور تم، بس تیسرا کوئی نہیں ہوگا، صرف میں اور تم، بس تیسرا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی تھی اور شہیر یوں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی عزت یوں بڑے مجمع میں کئی لوگوں کے سامنے اچھال دی گئی ہو، وہ اس قدر نارمل کیسے ہو سکتی تھی؟ الٹا اس سے زیادہ پریشان اور الجھی ہوئی تو نرمین تھی، جو کہ اتنے دنوں سے نہ ہی کسی سے بولی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے وہ صرف صبح کالج جاتے ہوئے دیکھتا تھا، دوبارہ وہ لڑکی اس کی نظروں کے سامنے آتی ہی نہیں تھی، نہ ہی کسی نے اسے بلانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ تو دال میں کالا تھا، یہ سوچ کر ہی شہیر اٹھا اور اسے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ ماہا کے ساتھ جب کمرے سے باہر آیا تو مسکرا کر اس کی والدہ انہیں دیکھنے لگی، کہنے لگی کہ دھیان سے جاؤ اور میں چاہتی ہوں کہ بس گھر کا ماحول جیسی کچھ بہتر ہو تو تم دونوں کی رخصتی بھی کر دوں، اس بہانے گھر کا ماحول پہلے سے تو بہتر ہوگا، ویسے بھی بہت بدشگنی ہو چکی ہے پہلے۔ وہاں مسکرا کر ان کی طرف دیکھتی شہیر کا بازو تھامے گھر سے باہر آ چکی تھی۔ پورے راستے میں وہ شہیر سے باتیں کرتی آئی تھی، کبھی شادی کو لے کر، کبھی کپڑوں کو لے کر، تو کبھی شادی کے بعد رومانس کو لے کر۔ شہیر بس ہوں ہاں کر کے اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ریسٹورنٹ میں پہنچے تھے، وہاں بھی ماہا نے اس قدر زیادہ کھانا منگوا لیا تھا جو اسے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ شہیر اسے گور کر دیکھتا کہنے لگا کہ تم نے 10 بندوں کا کھانا منگوا لیا، یہ کیسے کھاؤ گی؟ وہ فوراً سے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھر کر کہنے لگی کوئی بات نہیں، ہم گھر پیک کر کے لے جائیں گے۔ لیکن تبھی ماہا کی نظر اپنے سامنے ٹیبل پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس لڑکے پر پڑی تھی جس کے ساتھ اس کی اسکول ٹائم سے ہی دوستی چلتی آ رہی تھی۔ کیونکہ وہ پیسے والا تھا تو ماہا نے شروع سے اسے بوائے فرینڈ بنا کر رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ ہر طرح کی حدود بھی پار کر چکی تھی۔ اکثر اس کی فرمائش پر جب بھی وہ سرشاری سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی تو اکثر اپنے واش روم میں بنائی گئی ویڈیوز اسے سینڈ کر دیا کرتی تھی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ وہ ویڈیوز یہ لڑکا اپنے پاس سیو رکھے گا اور یوں اس طرح اس کے گھر والوں کے سامنے چلا بھی دے گا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرائی تھی، فوراً اپنا سر نیچے کر کے کہنے لگی کہ شہیر بس جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب اور نہیں کھا سکتی، میرے خیال سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ شہیر تو اس کے بدلتے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ رہی تھی۔ کہنے لگا کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ابھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی تم، مگر وہ فوراً اٹھ چکی تھی۔ بے ساختہ شہیر نے پلٹ کر دیکھا تھا، پیچھے بیٹھا لڑکا جس طرح گور کر اور پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے ماہا کو دیکھ رہا تھا، کچھ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس لڑکے کو وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگا، اسے لے کر گھر تو آ گیا تھا لیکن ماہا کا چہرہ ابھی بھی اترا ہوا ہی تھا۔ گھر آ کر بہت سوچنے پر اسے یاد آیا تھا کہ یہ تو وہی لڑکا تھا جو ماہا کے نکاح پر اس کے کالج فرینڈ کے ساتھ آیا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے دوست کال کی تھی جو اسی کالج میں پروفیسر تھا جس میں ماہا اور نرمین پڑھا کرتی تھی۔ بس لڑکے کی معلومات نکلوانا چاہتا تھا لیکن بغیر کسی کو کانوں کان خبر ہوئے۔ اس روز جب وہ آفس سے گھر کی جانب آ رہا تھا تو راستے میں سے نرمین دکھائی دی تھی جو پیدل گھر کی طرف آ رہی تھی۔ آج اسے ڈرائیور لینے نہیں آیا تھا، شہیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ فوراً اس نے ڈرائیور کو کال کی تھی جو کہنے لگا کہ وہ صاحب جی مہا بیگم نے کہا تھا کہ وہ خود ہی آ جائے گی، انہیں کوئی ضروری کام جانا تھا، میں ان کے ساتھ آیا ہوں۔ فوراً وہ ڈرائیور سے وہ لوکیشن بھی منگوا چکا تھا جو کہ انتہائی پوش علاقے کی تھی، لیکن پہلے تو اس نے اپنی گاڑی نرمین کے پاس روکی تھی۔ نرمین جب شہیر کو دیکھا تو وہ فوراً اپنا رخ پلٹ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ آؤ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، لیکن وہ پیر پٹک کر کہنے لگی کہ نہیں، خدا نے مجھے پاؤں دے رکھے نا، میں خود چل کر گھر چلی جاؤں گی، آپ کو مجھ پر یہ احسان کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ شہیر نے 2-3 بار اس سے کہا لیکن جب وہ نہ مانی تو اس نے گاڑی کو روک دیا اور خود نیچے اترا تھا۔ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ ایک دفعہ تمہیں میری کہی بات سمجھ نہیں آ رہی، کچھ زیادہ ہی منہ زور ہوتی جا رہی ہو تم۔ مگر وہ اپنا بازو جھٹک کر کہنے لگی کہ ہاتھ مت لگائیں مجھے، کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، نہ ہی میں پہلے والی نرمین رہی ہوں جو آپ لوگوں کی دھمکیاں سن کر چپ ہو جاؤں گی۔
جتنے غلط الزام آپ سب نے مجھ پر لگائے تھے نا، سو لگا لیے۔ جب آپ لوگ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، اگر مجھے اپنا سمجھتے تو میری باتوں پر یقین بھی کر لیتے۔ اب میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، سمجھے آپ؟ یہ کہہ کر خود تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی، ساتھ روئی بھی جا رہی تھی، اور شہر کا دل یوں تھا جیسے ابھی ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اس کے پیچھے دھیرے دھیرے گاڑی چلاتے ہوئے وہ بھی گھر پہنچا تھا۔ گھر آتے ایک بار پھر ماہا اس کے گرد لپٹ چکی تھی۔ تبھی کالج کے پروفیسر کا بھی میل اس سے موصول ہوا تھا۔ وہ وہاں سے اپنا بازو چھڑوا کر بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا اور اس لڑکے کی تمام تر معلومات اس نے دیکھنا شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی اسے اس لڑکے کی تمام تر کالج میں ہونے والی پارٹیز اور فیئر ویل کی تصویر بھی موصول ہو چکی تھی۔ ہر تصویر پہ ماہا اس کے ساتھ ہی تھی۔ اس نے فوراً کچھ محسوس کرتے ہوئے اپنے دوست ایس پی احمد کو کال کی تھی اور پھر اس لڑکے کو خفیہ طور پر پکڑنے کو کہا تھا۔ جیسے وہ لڑکا ان کے ہاتھ لگا تھا، شہیر خود اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچا تھا اور پھر ایک تھپڑ مار کر اس سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا کر رہے تھے تم اس وقت اس ریسٹورینٹ میں؟ کیا چکر ہے تمہارا ماہا کے ساتھ؟ پہلے تو اس نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، مگر پھر جب پولیس کے ہاتھ لگے تو خود ہی روتے ہوئے بتانے لگا کہ یہ لڑکی تھی ہی 2 نمبر۔ پہلے میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچاتی رہی اور پھر کسی اور سے نکاح کری تھی، تبھی میں نے اس کی ویڈیو پروجیکٹر ہیک کر کے چلوائی تھی، مگر اسے اپنے کزن کی جائیداد کا لالچ تھا۔ وہ شیر کو بھی حاصل کرنا چاہتی تھی اور اپنے پرانے عاشقوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اسے لگا تھا شیر اس پر اندھا اعتبار کرتا ہے، کبھی وہ پکڑی نہیں جائے گی، لیکن میں اسے سبق سکھانا چاہتا تھا کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ شہیر کو تو لگا تھا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک چکی ہے۔ ایک پل کو تو اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ ماہا کے ساتھ اسے کوئی محبت تو تھی نہیں، صرف گھر والوں کی رضامندی تھی جس کی خاطر وہ اس سے شادی کر رہا تھا۔ لیکن اس کے گھر کی لڑکی اس قدر چلاک ہو سکتی ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے تھوک نکل کر اپنے خشک ہوتے حلق کو تر کیا تھا۔ کسی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے اس لڑکے پہ تو اچھا خاصا کیس بن چکا تھا، جبکہ شہیر گھر لوٹا اور بس سر پکڑ کر اپنے کمرے میں بیٹھ چکا تھا۔ آج اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ نظر اپنے دراز میں پڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے نروین کے موبائل پر گئی، جو اس نے توڑا تو تھا لیکن ٹوٹا ہوا ہاتھ میں ہی پکڑے اپنے کمرے میں لا کر رکھ دیا تھا، اور نرمین نے اسے اپنا موبائل مانگا تک نہیں تھا۔ تو سوچ کر اس نے موبائل کو آن کیا۔ موبائل کی سکرین ٹوٹی تھی لیکن وہ بھی خوش قسمتی سے ٹھیک چل رہا تھا۔ اس نے سکرین آن کی اور آج سے 1 مہینہ پہلے بنائی گئی ویڈیو لگا دی۔ جو کچھ نرمین بول رہی تھی وہ ویڈیو میں دکھائی دے رہا تھا۔ شہیر کو بے ساختہ نفرت اس وقت ماہا سے محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے نرمین کے ساتھ برا سلوک رکھا تھا، لیکن اس کا دل تھا جو بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ نرمین ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھولی بالی سی لڑکی کبھی بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ماہا کے جال میں پھنسنے کے بجائے الٹا سچ پتہ چلانے کے تگ و دو میں لگا ہوا تھا۔ وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی ماہا اور نرمین کی والدہ کو بھی بلایا تھا اور پھر ان کے سامنے وہ ویڈیو ان کو دکھائی تھی۔ نرمین بھی وہیں ایک کونے میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دل اس کا اندر ہی اندر مطمئن ہو رہا تھا کیونکہ جو سچائی وہ گھر والوں کے سامنے لانا چاہتی تھی وہ آ چکی تھی۔ ماہا ابھی بھی سب کے سامنے رو رہی تھی، کہنے لگی کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سارا کچھ اس نرمین کا کیا دھر ہے، مجھ پر الزام لگانا چاہتی ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویڈیو ایڈٹ کی گئی ہے۔ لیکن اس بار اس کی والدہ نے اس کے منہ پر ایک کے بعد ایک تھپڑ دے مارے تھے۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گھر سے دھکے مار کے نکال دیتی۔ روتے ہوئے تائی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے میں نے نرمین پر الزام لگایا، ارے یہ تو میری گود میں پلی بڑی تھی، لیکن تمہارے مگرمچھ کے آنسو دیکھ کر ہم نے اس پر یقین نہ کیا۔ آخر کو کرتے بھی کیا، دونوں گھر کی بیٹیاں تھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون ٹھیک ہے کون غلط، لیکن اب سارا سچ سامنے آ گیا ہے۔ گھر کے مردوں کو جب حقیقت پتہ چلی تو ان کے بھی غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ فوراً کہہ دیا کہ جلد از جلد کوئی رشتہ دیکھو اور اسے اس گھر سے چلتا کرو، کیونکہ ہم اس گندگی کو مزید گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ گھر میں باقی بچوں کا دماغ بھی یوں ہی خراب کرے گی۔ شہیر نے تو ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر اس نام نہاد رشتے کو ختم کر دیا تھا۔ سب کے سامنے سے طلاق دے دی تھی۔ وہ تو بالکل
جرمنی انداز میں پاگل ہو کر چیزیں تہس نہس کرنے لگی۔ اپنے کمرے کی ہر ایک چیز کو اس نے توڑ کر کرچی کرچی کر دیا تھا، لیکن اس کی یہی سزا تھی۔ اس کے والد کا یہ کہنا تھا کہ اب جیسے اس کی عدت پوری ہوتی ہے تو فوراً اسے چلتا کرو، میں اسے اس گھر میں نہیں رکھنے والا۔ سب نے نرمین سے معافی مانگی تھی، اسے اپنے پاس بٹھایا تھا، سب شرمندہ تھے، لیکن نرمین نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بس وہ آنسو جو اس کے دل میں دبے تھے وہ ان کے سامنے رو رو کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ میں سے میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے آپ سب کو دل سے عزت دی تھی، آپ پر اعتبار کیا تھا، مجھے لگا تھا پوری دنیا میرے خلاف ہو سکتی، لیکن آپ سب میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور شہیر وہ تو کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن سب ختم ہو گیا، مجھے آپ سب نے بدل دیا ہے۔ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ نرمین کا رویہ کچھ بہتر ہونے لگا تھا، لیکن شہیر کے ساتھ وہ ابھی بھی نہیں بولتی تھی۔ شہیر کو اس بیچ احساس ہو چکا تھا کہ اسے واقعی میں اس پاگل سی لڑکی سے محبت تھی جو وہ ہر وقت دن میں 10 بار یہی کہتی رہتی تھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھ سے شادی کرنی۔ اب تو اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ شہیر کو یہ بات اندر ہی اندر تڑپا رہی تھی، کیونکہ وہ اس لڑکی کو اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس روز نرمین کی برتھ ڈے تھی اور ہمیشہ کی طرح شہیر نے اس کے لیے رات 12 بجے ہی برتھ ڈے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ رات 12 بجے سب اس کے کمرے میں کیک لے کر پہنچے تھے، اسے وش کیا تھا، لیکن وہ سنجیدگی سے سب کو دیکھ رہی تھی، بس پھیکی سی مسکرائی تھی۔ سب کی طرف اس نے مسکرا کر دیکھا تھا، لیکن شہیر کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ دھیرے دھیرے سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، اسے گفٹس بھی دیے گئے تھے، لیکن شہیر وہیں پہ رکا ہوا تھا اور بے تحاشا اس کے کمرے کا دروازہ بھی لاک کر گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ جائیں، بہت دیر ہو گئی ہے، رات کے وقت آپ کا میرے اس کمرے میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ مگر وہ آگے بڑھ کر اسے کمر سے پکڑتا دیوار سے لگا گیا، پھر کہنے لگا کہ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا اچھا اور کیا برا؟ میرا تو موڈ ہے کہ آج ساری رات تمہارے ساتھ اس کمرے میں گزاروں۔ نرمین اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن وہ مزید اس کے قریب آیا تھا اور اگلی لمحے اسے سینے سے لگا گیا۔ پھر کہنے لگا کہ سوری، مجھے معاف کر دو، لیکن سچ پوچھو تو یہ تمہاری محبت ہی تھی جو میرے بدن میں گردش کرنے لگی تھی، اور میں چاہ کر بھی ماہ پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں، وقتی غصہ تھا، اور غصہ تو ویسے ہی حرام سمجھا جاتا ہے۔ میں جو کچھ بولا تھا غصے میں بولا تھا، لیکن غصہ ٹھنڈا ہوا تھا، مجھے احساس ہوا تھا کہ نہیں، میری نرمین کبھی بھی کسی پر گندا الزام نہیں لگا سکتی، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، اور دیکھو میں خود اس تہہ تک پہنچ گیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ بس آنکھوں میں آنسو لیے روئے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر ماتھے پر لب رکھ گیا، پھر کہنے لگا جانتا ہوں میں کیسے خوش ہو گئی تم، کل تمہیں بڑا سا گفٹ ملنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ گھر میں اگلی صبح ایک عجیب ہی خوشی تھی، آج اس کی برتھ ڈے تھی، وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک عجیب سی رونق گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے سرخ رنگ کا عروسی لباس لا کر دیا اور کہنے لگی کہ پہن لو، شام کو دعوت ہے، سبھی مہمان آ رہے ہیں۔ اس نے مسکرا کر وہ سوٹ پہن لیا تھا، ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا تھا، مہمان بھی آ رہے تھے۔ آج سے پہلے ایسی دعوت کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، لیکن ہوش تو اس کے اس وقت اڑے جب مولوی صاحب بھی موجود تھے اور دلہے کے روپ میں شہیر بھی۔ وہ یک ٹک شہیر کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، جب شہیر مسکرا کر کہنے لگا میں جانتا تھا اس برتھ ڈے پر تمہیں مجھ سے بہتر کوئی اور تحفہ مل ہی نہیں سکتا، اس لیے میں نے سوچا کہ ساری زندگی اب تمہارے نام کر کے تمہاری اس برتھ ڈے کو یادگار بنا دوں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا، اور نرمین تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے تھے نا، آپ کو تو مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی، اور پھر جو الزام آپ مجھ پر لگا چکے ہیں میں ان کے لیے آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اسے ایک دم بازو سے تھام کر کہنے لگا ساری زندگی پڑی ہے، معافیاں تلافیاں تو ہوتی رہیں گی، لیکن پہلے تمہیں اپنی زوجہ محترمہ تو بنا لوں۔ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ ایجاب و قبول کے بعد نرمین شہیر خان زادہ بن چکی تھی، سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ وہ شہیر جس سے اس نے بس تحاشا محبت کی تھی وہ اس کا ہو چکا تھا، اور وہاں دور کھڑی
ان دونوں کو بس کسیلی نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، پیٹ میں گریہیں پڑ رہی تھی۔ جب شہیر کمرے میں آیا تھا دونوں نے کیک بھی کٹ کیا تھا۔ اس نے اسے گفٹ میں نیا موبائل بھی گفٹ کیا تھا، اور پھر ڈھیر ساری باتیں کرتے ہوئے وہ کمرے کی لائٹس آف کرتا اور اس پر سایہ فگن ہوتا۔ اس کے وجود میں پیوست ہو چکا تھا۔ پورے کمرے میں نرمین کی دبی دبی سسکیاں ہی گونج رہی تھی، اور شہیر ان پہ کھوتا مزید اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پہ ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔